हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदा हुआ उसकी सील अभी तक खुली नहीं है, अभी तक वो सील बंद ही है, मगर कुछ जो इशारे आ रहे हैं कि उस पर अमल दरामद बकौल हुकूमती जो ओहदेदारान हैं, खुसूसन वज़ीर पार्लिमानी अमूर वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद ख़ान का कहना है कि इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, जिसका सबूत यह है कि आज सुबह जो है पंजाब पुलिस ने 860 के करीब जो तहरीक लब्बैक के कारकुन थे उनको रिहा किया गया। उसके अलावा जो उसके बदले में टीएलपी ने जो जीटी रोड है उससे वो हट गए हैं, जीटी रोड खाली कर दी है और साइड में बैठे हुए हैं, वज़ीराबाद में ही बैठे हुए हैं, और उनका ये कहना है कि जब तक मुकम्मल अमल दरामद नहीं होता तब तक वो वहाँ से नहीं उठेंगे। एक और ख़बर ये भी आई है कि जो टीएलपी के सरबराह है साद रिजवी, उनकी रिहाई के बारे में जो कोर्ट की बैटल चल रही है, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता माह उनको लाहौर हाई कोर्ट के एक डिवीज़न बेंच ने रिहा करने का हुक्म दिया। उसके ख़िलाफ़ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापस डिवीज़न बेंच को भिजवा दिया। अब कल डिवीज़न बेंच बैठ रहा है और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत शायद उनकी जो हिरासत है उसकी दरख्वास्त वापस ले लेगी या कम अज़ कम उसको परसू नहीं करेगी, जिसका मतलब यह है कि शायद डिवीज़न कोर्ट जो है, डिवीज़न बेंच ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट, वो उनकी रिहाई का हुक्म सादिर कर दे। मगर जैसे हमने पहले कहा कि मुआहदा जो भी हुआ है उसके बारे में मुआहदे से पहले तो बहुत बात हुई, मुआहदे के बाद अभी बात नहीं हो रही है। अली मोहम्मद ख़ान का कहना है कि जलती पर तेल ना डालें, पानी डालें, बल्कि ताकि जो है इसके साथ साथ कल सलाली वेलफेयर ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं मौलाना बशीर फ़रूकी साहब, और आपको पता है उनकी मुलाकात भी हुई थी, उनके क्लिप भी चला था कल, उनकी बात हुई एक निजी टीवी चैनल से। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली नहीं पता कि कौन सी टीवी चैनल समा बांध रहे हैं आप। अच्छा, समा के साथ हुई थी, ठीक है। समा के साथ बात करते हुए वो कह रहे हैं कि 10 दिन तक डील में जो लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ वो हम मंजर आम पर नहीं ला सकते। 10 दिन का मुझे नहीं पता कि क्यों है या क्या है, लेकिन यकीनन ये एक सवालिया निशान है। वो जो कच्चे आम होते हैं ना, पकने पाल में लगाया जाता है, तो 10वें दिन जो है वो पक चुके होते हैं, पीते हो सकता है। अच्छा, हमारी तरह के जो बेसब्रे सहाफ़ी हैं वो जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या है इसके अंदर। अब सील बंद है तो छोड़ दें आप। पाल में लगा हुआ है। हाँ, पाल में लगा हुआ। आज काबीना का इजलास था, वज़ीर आज़म ने सदर ने सदारत की, हर जो है वो मंगल को होता है, तो आज भी हुआ। तो जो वज़ीर इत्तलात हैं हमारे शोला बियाँ, साबिक़ शोला बियाँ फवाद चौधरी साहब, उनसे एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि जनाब ये क्या सीन है इस मुआहदे का, तो सुनिए उनका क्या कहना था। देखिए, इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो बात की है, लेकिन अभी तक काबीना को जो एग्रीमेंट है उसके मुतालिक कोई डिटेल्स जो हैं वो आज नहीं हुई, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वही उसके ऊपर जो है वो बात करने के मजाज। चौधरी साहब, आपने जो कैबिनेट का ही फैसला सुनाया था हमें मिनिस्टर ब्रीफिंग में कि रियासत की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा और ना हम किसी से ब्लैकमेल होंगे, लेकिन हमने देखा कि वो पुलिस एहलकार जिनके मतलब जो शहीद हुए इस सारे एहतजाज में, और उनके बच्चे जो हैं उनके आपने मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स भी देखे, आपने खुद भी शेयर किया, तो क्या आप नहीं समझते कि जो सिचुएशन जिस सूरत हाल में वाइंड अप हुआ है उसमें रियासत की अमलदारी भी मुतासर हुई है और हुकूमत ब्लैकमेल भी हुई है, और मुआहदा आप कह रहे हैं कि अभी तक काबीना में नहीं आया, तो फिर ये मुआहदा किसने कराया और किसके कहने पर हुआ और ये खुफिया क्यों है? शाह महमूद कुरैशी साहब बताएंगे। जी, शाह महमूद कुरैशी साहब बताएंगे, जिनका पोर्टफोलियो बहरहाल वज़ीर ख़ारजा का है, इसीलिए आज उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई वज़ारत ख़ारजा में। आपने देखा होगा फवाद चौधरी साहब भी थे, एजाज चौधरी भी थे, और बाकी 2-3 वज़ीर भी थे। ये कन्फर्म है कि जो भी माहिदा है सील है या नहीं है, और वो मौलाना बशीर जो है उन्होंने वज़ीराबाद भी पहुंचाया था। क्या प्राइम मिनिस्टर ने ये माहिदा पढ़ा है, या जैसे फैसल वाडा ने कहा कि उन्होंने पिछला माहिदा भी नहीं पढ़ा था,
اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ معاہدہ پڑھا ہو؟ اڑتی چڑیا کے پر تو گن لیتے ہیں، لیکن اگر سیل بند لفافے میں ہے اور وہ لفافہ ان تک پہنچا نہیں ہے تو ابھی تھوڑا پرائم منسٹر مطلب ہم شبہ کر سکتے ہیں کہ شاید انہوں نے یہ معاہدہ ابھی نہیں پڑھا ویسے ہوگا۔ اڑتی تو پہنچی ہوگی ان کے پاس، سنا ہوگا میرے خیال شاید، دیکھیں یقیناً ٹکر تو دیکھے ہوں گے نا ٹی وی پہ چلتے ہوئے۔ اچھا اب انہیں اکثر ٹی وی سے ہی پتہ لگتا ہے۔ ایک جملہ آج میں پڑھ رہا تھا، سوچ رہے کہ پہلا معاہدہ وزیر اعظم کے علم میں نہیں تھا، دوسرا معاہدہ عوام کے علم میں نہیں ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ میرا خیال ہے یہ بھی شاید وزیر اعظم کے علم میں ہے یا نہیں۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے حکومت بہت ہی سینسیٹیو ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہلکی پھلکی تنقید ہوتی ہے تو کوئی 1.5-2 درجن ٹویٹس آ جاتی ہیں لمبی لمبی، ٹھیک ہے، پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، نیوز بسٹر اور پریس کانفرنس آرٹیکل چھپتا ہے، اس کے ایک پیراگراف کے اوپر اب پوری پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ یہاں پر مفتی منیب صاحب نے کھلے عام کہا ہے کہ جی آپ کے جو وزیر ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی کہ غلط بیانی کر رہے ہیں، یعنی کہ غلط فہمی ہوئی ہے، نہیں جھوٹے ہیں، اور بلکہ یہ تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے، کیا کہ ان کے منہ کے بواسیر، اور ایک میں نے مطلب شہباز گل کو دیکھیں، عالم اگر کوئی بات کر سکتا ہے تو آپ بھی وہ بات دہرا سکتے ہیں۔ میں نے دہرا دی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یار ایک کوئی ہلکی پھلکی سی ریاکشن نہیں آئی، وجہ ہے، اچھا وہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ مفتی منیب صاحب ہیں، یہ کوئی آسما شیرازی نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ جہاں شہباز گل صاحب جو ہے وہ 3-4 پریس کانفرنسیں کھڑکا دیں گے، اور صحیح آپ نے ویسے گل کا لفظ یہاں بڑا زبردست بیٹھا، شہباز گل ہو گئے ہیں تو گل ہو چکے ہیں۔ کبھی کبھی مراد سعید میں بہت مس کر رہا ہوں ان دنوں، 3-4 دن میں ان کی آواز سننے کو ترس گیا ہوں، اپنے فیاض الحسن چوہان کو میں بہت مس کر رہا ہوں یار، اپنے شیخ رشید صاحب زندگی میں کبھی اتنے چپ نہیں رہے، بالکل بڑا ایکسکلوسو انٹرویو بھی نہیں دے رہے، مطلب یہ دیکھیں نا، ایکسکلوسو کہیں نکل لیے ہیں وہ۔ ہاں مطلب تو ظاہر ہے صورتحال ابھی بھی جو ہے وہ اس میں کشمکش تو ہے، کیونکہ جب تک معاہدہ ٹی ایل پی کی خواہشات کے مطابق نہیں عمل درآمد ہوگا تو ظاہر ہے پھر نہیں ہم دیکھیں مطلب شاید ابھی تو کابینہ نے نہیں دیکھا، کابینٹ کے اجلاس میں کہاں آیا یار، اللہ جانتا ہے کس نے کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا تھا نا ابھی فواد چودھری صاحب کے بارے میں، آپ کہہ رہے تھے کہ سابق شعلہ بیاں، نہیں اب ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آج صبح ہی ان کی ایک ٹویٹ آئی تھی، یہی جو بات ہو رہی تھی کہ جی شاید کوئی پولیٹیکل الائنس یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جی سنی تحریک ختم ہو گئی، اور جو ایسے گروپ کے ساتھ اتحاد کرے گا وہ پھر انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا فواد اور مولانا کا جو رشتہ ہے نا وہ ٹام اینڈ جیری والا، لیکن یہ نہیں سمجھ آتی کہ ٹام کون ہے اور جیری کون ہے، ہم ویسے سمجھ تو آ جاتی ہے لیکن چھوڑ ہی دیں۔ اچھا اب یہ آئی ٹویٹ ان کی صبح 9 بجے، اس کے بعد تھوڑی سی خبریں گردش کرنے لگیں کہ جی وزیر اعظم نے تمام پارٹی والوں کو اور خاص طور پر وزراء کو کہہ دیا ہے کہ سر آپ نے زپ کر دینا ہے بس، اب کسی نے اس پر بات پڑھائی نہیں تو زپ ہی ہوئے، معاہدہ سامنے آئے گا تو زپ، مطلب if someone asks silly questions نا آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے کہ اگین وہ ڈبہ گھومنے لگتا ہے ٹی وی پر کہ سینیٹر اعجاز چودھری جو وسطی پنجاب کی پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان کی جانب سے کچھ بیانات آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بیانات کیا تھے وہ اس سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ پہلے جب میں نے دیکھا میں نے کہا کہ یار ابھی اس کو شیئر نہ کرو، تھوڑی سی تصدیق کرنے کی کوشش کرو، تو ایک رپورٹر کو کال کی، دوسرے رپورٹر کو کال کی، فائنلی پتہ لگا کہ جی بالکل یہ بیان آیا ہے۔ میں نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ ان کے میڈیا کوآرڈینیٹر اشتیاق ملک صاحب کی جانب سے، جو اکثر ان کی پریس ریلیزز اور خبریں دیتا رہتا ہے رپورٹرز کو، آج 3 بجے دوپہر کے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ کیا ہے کہ لبیک کے ساتھ معاملات بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے، حکومت اور کالعدم تنظیم کے ساتھ معاہدہ خوش آئین ہے، وہ تو چلے نارمل بات ہے۔ انٹرسٹنگ بات اس میں کیا ہے کہ مستقبل میں لبیک کے ساتھ انتخابات کے دوران سیاسی معاملات آگے بڑھانے کے خواہش مند ہیں سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، آلسو اگین پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے پریزیڈنٹ، اور کہتے ہیں کہ جی
जब हाफिज सईद रिजवी साहब रिहा होंगी तो मैं साद खुद रिजवी। साद रिजवी, सॉरी गलती होगी, तो मैं खुद उनसे जाके मिलूंगा। अच्छा, अब उसके बाद हमने बड़ी कोशिश भी की कि एजाज चौधरी साहब से बात हो, आपने भी कॉल की, हमने मैसेज ने भी भी कॉल छोड़े, करने लेकिन वो के मैसेज भी छोड़े हैं कि यार हो सकता है कि आपके मतलब जोशे व्हाट्सएपियत में शायद आपके मीडिया कोऑर्डिनेटर ने वैसे ही भेज दी हो। लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग खबर कमिंग एट अ टाइम लाइक दिस। शायद नॉर्मल खबर मिलने है चले यार, गए हों, नॉर्मल है, कल नॉर्मल खबर कल वो होगा। दूसरा ये नॉर्मल खबर है यार, क्यों जब नॉर्मल है? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने अपने दौर में सिपाही साहबा के साथ इंतखाबी अलायंस के हैं, तो लब्बैक और पीटीआई का क्यों नहीं? लेकिन ये कि जहाँ तक साद रिजवी का ताल्लुक है, जब लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया था तो मेरे ख्याल में उसी वक्त कर देना चाहिए था। अब फिर सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करने की क्या ज़रूरत थी? अब आप वापस जा कर के वही दरख्वास्त वापस लेंगे, मतलब वही घुमा के पूरा अपने कान पकड़ना है। टाइम भी तो गुजारना है यार। नहीं, लेकिन टाइम ऐसे देखिए, ऐसे गुजारना है कि अगर आपको अगर अरबों सिर्फ रुपए का टाइम नुकसान गुजारने हो की जाए। बात होती ना, हाँ। कोई मसला नहीं था। अभी 2 साल है यार। पुलिस एहलकारों को क्या शौक से मरवाना चाहते थे आप? हमें घूम फिर कर आपने यही करना था ना। देखिए, अगेन इस पर हमने 2 दफ़ा पहले भी बात की है। साद रिजवी साहब को एमपीओ के तहत डिटेन किया था, हालांकि एफआईआर मौजूद थी, फिर आप बिला वजह चैलेंज कर रहे हैं घूम फिर कर। और अब आप एक तरह से ये जो सिग्नल दिया है एजाज चौधरी साहब ने, आप सीट एडजस्टमेंट या आप इंतखाबी अलायंस की बात कर रहे हैं, घूम फिर कर अगर यहाँ ही आना था तो इन बेचारों को कुर्बान करने की क्यों जरूरत? उस बारे में यही बात सवाल करेंगे। 2017 से आज तक हम मुसलसल हाँ, पूछ सकते तो हैं पूछते हर रहेंगे हुकूमत सर, से। पूछते रहेंगे। कि ये हम ही नहीं पूछ रहे। ये जो बकरे होते हैं ये जो- जिन्होंने वर्दियां पहनी हुई होती हैं, जिनका नाम पुलिस है, 2017 से इसी तरह। और जो उनके ख़ास साथ तौर हो पे रहा है। उन शहीद एहलकारों के जो अहले खाना है, वो तो बेचारे, उन्हें समझ नहीं आ रही कि किससे पूछें। ये वो अपने ज़ाहिर अफसरों से ही वहाँ जो शहीद एहलकारों के अहले खाना है पूछते हैं, मगर क्या जवाब मिलेगा? एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। और क्योंकि जब रियासत सरेंडर कर देती है तो ज़ाहिर है फिर नीचे वाले क्या करें। किसी भी कलअदम तंजीम के साथ अगर ऐसा कोई मुआहदा होता है तो ज़ाहिर है नीचे वालों को फिर किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने करीब रहना है उनके जहाँ ये एशकन हो रहा है। बाकी तो विफाक में बैठे हुए हैं या अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं जो उनकी पहुँच से दूर हैं। ज़रा ने बात की सेनेटर एजाज चौधरी की, जिन्होंने ये बयान दिया कि वो मुस्तक़बिल में जो है वो टीएलपी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का सोच सकते हैं। क्या ये कोई नई बात थी, या टीएलपी का जब पहले धरना हुआ था और 2017 में, उसके बाद भी आपने एक माज़रत खाना रवैये देखे थे कुछ सियासतदानों के, जिन्होंने कहा था कि नहीं जनाब हम बिल्कुल साथ हैं और हुर्मत रसूल पे साथ हैं, वो तो ज़ाहिर है उस पर तो किसी को डिसएग्रीमेंट नहीं है, उसमें हम भी उतने ही साथ हैं जितना कोई और होता है। मगर क्या ये जो एजाज चौधरी साहब का बयान है, ये ऐसे वक्त में इसके क्या मानी हैं, इसका हमें पस मंज़र भी जानना ज़रूरी होगा। इसीलिए हमने जहमत दी है सबूक सैयद को, जिन्हें हमने गुज़िश्ता हफ्ते भी बुलाया था और बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, मजहबी जमातों को कवर भी करते हैं। सबूक, ये जो आज बयान आया है पीटीआई के वस्ती पंजाब के सदर का, आपके ख़्याल में ये क्या अचानक उन्हें थिंकिंग आई है कि जनाब अब डैमेज कंट्रोल करें, या पीटीआई का पहले से कोई ऐसा उनके साथ मामला चल रहा था? बहुत शुक्रिया। देखें, क्या ये जो तहरीक लब्बैक है, तहरीक इंसाफ बहुत पहले से इसे अपना एक पंजाब की सतह पर नेचुरल इत्तेहादी समझती है। और क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ ये समझती है कि मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम की मौजूदगी में, क्योंकि वो उसको अपना एक उस हल्के के अंदर एक मुखालिफ समझती है, तो इसलिए उनके साथ तो किसी किस्म का कोई अलायंस हो नहीं सकता। अगरचे कि उससे पहले आपको याद होगा कि मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब ने वजारत उज़्मा का जो वोट था वो मौलाना फजल रहमान को ही दिया था। लेकिन उसके बाद जब 2008 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने बाइकाट का फैसला लिया और मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले बाइकाट और फिर उसके बाद इंतखाबात में जाने का फैसला किया बेनज़ीर भुट्टो साहबा की कन्विंस करने पर, तो फिर उसके बाद इनकी आपस में दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो पंजाब की सतह पर
تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس ایک مضبوط مذہبی الائنس ہونا چاہیے، اور وہ الائنس انہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انتخابات میں انہوں نے کالعدم تنظیم سپاہ صحابہ کے ساتھ بھی اتحاد کیا، اور اس وقت پنجاب اسمبلی میں جو پاکستان رائے حق پارٹی ہے، جو سپاہ صحابہ کے یہ ایک طرح سے گروپ ہے، اور اس کے جو مولانا اعظم طارق کے صاحبزادے ہیں مولانا معاویہ اعظم، وہ حکومتی بینچوں پر بیٹھتے ہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ کشمیر میں بھی ابھی وہ صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے، انتخابات میں DI اور سپاہ صحابہ ایک طرح سے الائنس کی صورت میں سامنے آئے تھے اور سپورٹ کر رہے تھے انہیں، اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں تو مجلس وحدت المسلمین بھی اور دیگر جو جماعتیں ہیں اور سپاہ صحابہ بھی، وہ ان کے ساتھ ہی وہاں پر کھڑی ہوئی تھی۔ لیکن پنجاب کے اندر انہیں چاہیے ایک مضبوط سٹرونگ بیس۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے تو تحریک انصاف کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ تحریک لبیک کیا کارکردگی دکھا سکتی ہے اور کتنی سٹرونگ ہے، لیکن 2018 کے الیکشن نے پورے پاکستان میں یہ چیز واضح کی کہ دو مذہبی الائنسوں کی موجودگی کے باوجود تحریک لبیک نے جو مذہبی ووٹ ہے اس کا 48% حاصل کیا، اور یہ تقریباً 23-24 لاکھ ووٹ جو مذہبی حاصل کیا تحریک لبیک نے، تو بہت بڑا ووٹ بینک تھا۔ اور اس میں آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ پاکستان کی یہ واحد مذہبی جماعت تھی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے بعد جس نے پورے پاکستان میں اپنے سب سے زیادہ امیدوار کھڑے کیے تھے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، ابھی حالیہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے اس میں بھی تحریک لبیک نے کالعدم ہونے کے باوجود اپنے ٹھیک ٹھاک امیدوار جو ہیں وہ کھڑے کیے ہوئے تھے۔ تو آپ اس سارے سینیریو کا اندازہ لگائیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ تحریک لبیک نے کئی جگہ الیکشن تو نہیں جیتی، لیکن کسی کو الیکشن ہروانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور اگر وہ ووٹ بینک سارا کسی پارٹی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو آپ یقین مانیں کہ وہ فی حلقے میں کہیں مطلب کم سے کم وہ 6000 سے شروع ہوتا ہے، تو 6000 سے شروع ہوتا ہے، اور بعض حلقوں میں جنوبی پنجاب میں تو ذرا مختلف ہے، وہاں پر جو دیوبندی فیکٹر ہے اس کا تھوڑا سا اثر رسوخ زیادہ ہے کہیں کہیں، لیکن جو بریلوی فیکٹر کا جو ووٹ ہے وہ کہیں 15 سے 18,000 تک جاتا ہے اگر وہ متحد ہو کر آ جائے۔ تو جب یہ اکٹھا ہو کے آ جاتا ہے تو یہ پنجاب کے اندر اگر تحریک انصاف اور ان کا آپس میں اتحاد ہو جاتا ہے تو یہ ان کی پوری کیلکولیشن ہے کہ مسلم لیگ نون کا بڑی حد تک صفایا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 2 منٹ اور لوں گا آپ کے، یہ اصل میں جو پچھلا دھرنا ہوا تھا تو اس سے پہلے چودھری سرور ہیں پنجاب کے گورنر، اور بشارت راجہ صاحب یہ تحریک لبیک کی قیادت سے ملے تھے، اور انہیں یہ آفر کی تھی کہ جب آپ ہمارے ساتھ انتخابی اتحاد کر لیتے ہیں تو پورے پاکستان کی صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں آپ کی نمائندگی ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال آپ کو ہم سینٹ کی میں نمائندگی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس وقت تحریک لبیک نے اس وجہ سے اس آفر کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات سے پہلے تحریک لبیک آلریڈی 3 دھڑوں میں بڑھ چکی تھی۔ ایک اپنا آصف اشرف جلالی صاحب کا گروپ بن چکا تھا، دوسرا گروپ پیر افضل قادری صاحب کا بن چکا تھا، اور تیسرا خادم حسین رضوی صاحب کا اپنا تھا۔ اگر یہ اپنا سخت سٹانس نہ لیتے تو اس بات کا کبھی امکان تھا کہ 3 دھڑے تحریک لبیک کے اندر اور بھی آ سکتے تھے، اور اس طرح کی صورتحال تھی۔ لیکن تحریک لبیک نے سخت سٹانس لیا، مضبوط موقف اختیار کیا، اور یہ طے کیا کہ وہ بالکل خادم حسین رضوی صاحب کے ٹریک کے اوپر چلیں گے اور اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے وہ جو دھڑے بننے کا کوئی امکان تھا بھی وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا، کیونکہ پارٹی کے اندر عوامی سطح پر اتنا پریشر تھا کہ کوئی اور مذہبی قیادت تحریک لبیک کا کارکن اس کو بریلوی مسلک کی اس پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور اس کا حالیہ مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ بریلوی مسلک کی 2 بہت نامی گرامی شخصیات داتا دربار میں عرس کے موقع پر تقریب سے خطاب کرنے کے لیے سٹیج پہ چڑھی تو وہ خطاب نہیں کر سکی، مجمع نے ان کو وہاں سے بھگا دیا، یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ وہ بہت بڑے نام ہیں بریلوی مسلک کے اندر، تو جو وائلنس ہے وہ بھی سارا موجود ہے، ووٹ بینک بھی موجود ہے، اسٹیٹ پاور بھی موجود ہے، مذہبی بیانیے بھی موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کر پنجاب میں تحریک لبیک کے لیے ایک بہت ہی سازگار فضا کریٹ کرتی ہے۔ لیکن بالکل، مطلب پرفیکٹ کمبو ہے۔ ایک سوال میرا ہے سبوک، ہمیں وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، ہمارے ساتھ ہے سبوک سید اور بات ہو رہی ہے PTI اور TLP کے ممکنہ سیاسی اتحاد کے بارے میں۔ سبوک، اب آپ نے بھی TLP کے ورکرز کی ویڈیوز دیکھی ہیں، یقیناً آپ نے بات بھی کی ہوگی، اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ
ان کی کیا سوچ ہے اس حکومت کے بارے میں, وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں, وزراء کی تو میں ذکر ہی نہیں کروں گا, ہم سب جانتے ہیں, اور پھر آپ نے ان کی قیادت کے ابھی موقف آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اب اگر, اور ہم اگر کی ہی بات کر رہے ہیں, اگر اس قسم کا کوئی اتحاد ہوتا ہے, اور ہمیں نہیں پتا کس کی کیا شکل بھی ہوگی, اگر ہو تو ایک تو چیز ہوتی ہے پریکٹیکل پولیٹکس, جو میرا خیال ہے کہ ہماری جو مین سٹریم سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کر لیتی ہیں. ایک دن گالی دی تو دوسرے دن کولیشن میں بیٹھ گئے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹی ایل پی کا جو ورکر ہے اور جو ووٹر ہے وہ نظریاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس قسم کا اتحاد ان کو قبول ہوگا؟ اچھا, یہ زرار بھائی بڑا اہم سوال ہے, لیکن پاکستان میں جو مذہبی طبقہ ہے اس کا ذہن جو ہے وہ پڑھنا بڑا اہم ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں مذہبی کلاس ہے, جو مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں, انہیں ایک طرح سے باقی تمام سیاسی پارٹیوں پر ایک خاص فضیلت حاصل ہے. وہ فضیلت اس حوالے سے حاصل ہے کہ سیاسی پارٹیوں والے نماز کسی اور کے پیچھے پڑھتے ہیں اور ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں, لیکن مذہبی پارٹیوں کا کارکن چندہ بھی اسی کو دیتا ہے, نماز بھی اسی کے پیچھے پڑھتا ہے, خطبہ بھی اسی کے پیچھے سنتا ہے, عقیدہ بھی اسی سے اختیار کرتا ہے, ہر چیز وہ وہیں سے لیتا ہے. تو مذہبی پارٹی کا جو لیڈر پیکج دیتا ہے وہ سیاسی پارٹی کا لیڈر وہ پیکج نہیں دیتا. تو کل اگر اپنی سیاسی پارٹی کا لیڈر اپنا موقف بدلتا ہے تو شاید وہاں پر بھی بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے, لیکن یہاں پر وہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ مسلسل کمیونیکیشن میں رہتا ہے. وہ جمعے کو بھی, مسجد کے اندر بھی, ہر جگہ کمیونیکیشن میں رہتا ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو چاہے موقف اختیار کریں, ان کا کارکن اس موقف کے ساتھ چلتا ہے. خادم حسین رضوی صاحب جو چاہے موقف اختیار کریں, کیونکہ یہاں پر موقف کی بنیاد پر پارٹیاں نہیں بنتی, شخصیات کی بنیاد پر نظریہ بنتا ہے. شخصیت جو نظریہ اختیار کرتی ہے اس کو لے کر اس کا کارکن, اس کی پارٹی چلتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی لیڈرشپ پر ہر صورت میں اعتماد کریں گے. اور مذہبی جماعتوں کے اندر اطاعت امیر کا جو جذبہ سکھایا جاتا ہے وہ آرمی میں بھی شاید اتنا نہیں سکھایا جاتا, کہ اطاعت امیر اسی طرح واجب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور قرآن کی آیات اور احادیث کے حوالے دے کر جو امیر کی اطاعت کا سبق پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے, وہ اتنا سٹرونگ ذہن تیار کرتا ہے, کیونکہ وہ صرف دنیا تک یا ریٹائرمنٹ تک نہیں ہوتا, وہ آخرت کے میدان تک کا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے کہ نظریہ جو ہے یہ چینج ہو جائے گا, ایسا میرا خیال ہے کچھ نہیں ہوتا, الا کہ بہت ہی بڑی کوئی صورتحال نہ پیدا ہو جائے. نہیں ہوتا. آپ نے دیکھ لیا پاکستان میں, آپ نے جماعتیں مذہبی بین کی ہیں, ان کے لوگوں کو پھانسیاں دی ہیں, لیکن لوگوں کے پاس جو وہ ایکسٹریم نظریات ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے. ایکسٹریم نظریات کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور چیزیں کرنے کی ہیں جنہیں ہم ختم کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو اگر سیاسی اتحاد ہو جاتا ہے, آپ کا بنیادی سوال, تو کیا ان کا کارکن اس سے تبدیل ہو جائے گا؟ نہیں. وہ یہ سمجھیں گے کہ ہماری قیادت نے اہم اور بڑے مقاصد کے لیے اس قربانی کو. اچھا سبوخ, جو انتخابی اتحاد ہوتا ہے 2018 میں جو ہوا اس کا نقصان مسلم لیگ نون کو پہنچا, کم از کم پنجاب میں, یہاں سندھ میں پیپلز پارٹی کو پہنچا. ہم نے لیاری میں دیکھا ایک بڑا اپسیٹ ہوا. تو یہاں پر کیا صورتحال بنے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کیا ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتی ہے, کہ ایک وہ ہمدردی بھی لے لے اور دوسرا نون کا جو ووٹر ہے جو انہوں نے کاٹا ہے وہ تو آلریڈی کاٹیں گے ہی؟ جی بالکل, ووٹر تو ان کا وہ کٹ سکتا ہے, لیکن ابھی اب دیکھنا پڑے گا کہ صورتحال کیا بنتی ہے. کیونکہ دیکھیں پنجاب کے اندر ایک خاص سوچ رکھنے والی جو جماعتیں ہیں وہ صرف تحریک لبیک ہی نہیں ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی اور الائنس بنے اور وہ الائنس تحریک انصاف کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتا ہے. اس الائنس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو, کیونکہ جب آپ بڑا امبریلا بناتے ہیں, جیسے متحدہ مجلس عمل بنی تھی تو افغانستان کا ایشو تھا, امریکہ کی مداخلت تھی, اور ایسے ایسے بڑے بڑے بیانات اور بیانیے بنائے گئے تھے کہ لوگوں کو مجبوراً بھی ادھر اپنا جھکاؤ جو تھا وہ شاید کرنا پڑا. تو پنجاب کے اندر بھی شاید ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ بہت سی مذہبی جماعتیں, آپ کو معلوم ہے کہ جب تحریک لبیک بن رہی تھی جس روز, اس صبح کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی بریلوی مسلک کی تمام مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا تھا. اس میں جمعیت علماء پاکستان کے دونوں دڑے تھے, جمعیت اہل سنت کے دڑے تھے, سنی تحریک تھی, ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا تھا. اور وہاں پر یہ طے پایا تھا, پیر افضل قادری صاحب,
علامہ خادم حسن رضوی صاحب اور آصف اشرف جلالی صاحب کی طرف سے کہ تمام بریلوی جماعتوں کو ختم کر کے ایک ہی جماعت بنائی جائے اور اس جماعت کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ رکھا جائے، اور اسی پلیٹ فارم سے سیاسی، مذہبی، مسلکی تمام شعبوں کے اندر جو خدمات ہیں وہ ساری شروع کی جائیں۔ تو ابو الخیر زبیر صاحب نے بھی اختلاف کیا تھا، حامد رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی اختلاف کیا تھا، اور ویسے درمیان میں بات آ گئی تو میں بڑا حیران تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے، جو 12 لوگ رکھے ہیں، ان 12 لوگوں میں سے 8 لوگ ایسے تھے کہ تحریک لبیک والے ان کی شکلیں بھی شاید دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو انہوں نے اس کمیٹی میں ان کو بٹھا دیا تھا، اور اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کمیٹی کدھر جائے گی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اصل کمیٹی تو کوئی اور ہے اور اصل بات کرنے والے بھی کچھ اور لوگ ہیں، تو وہ صورتحال وہاں پر، تو ان لوگوں نے اس پر اتفاق کرنے سے اختلاف کر دیا تھا، تو اس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ وہ جو تحریک لبیک تھی وہ بریلوی مسئلے کی بن نہیں سکی۔ لیکن میں بتاؤں کہ اب صورتحال ایک ایسی کریٹ ہو چکی ہے کہ بریلوی مسئلے کے کئی علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سیاسی پاور بننا ہے اور آئندہ باقی سیاسی اتحادوں کے ساتھ ہی ہم نے ساری زندگی اتحادوں کی سیاست کرنی ہے اور کسی کے نیچے لگ کر ہی ہم نے رہنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی پارٹیوں کو مضبوط کریں اور اسٹرانگ لیول پر رہ کریں۔ اگرچہ کس طرح کا کوئی ماحول دکھائی نہیں دیتا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے شاید پنجاب میں کوئی الائنس بنایا جائے اور وہ الائنس جو ہے وہ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرے گا اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ ہو سکتی ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس ڈیبیٹ سے تھوڑا ہٹ کے، کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے جو 10 دن کے لیے بقول شخص پال میں لگ گیا ہے، اس میں ایسی آپ کے خیال میں کوئی ایسی بات آپ کو پتہ چلی ہے کہ جس کی وجہ سے مجبوری ہے کہ 10 دن سے پہلے نہ کابینہ اس پہ غور کر سکتی ہے، نہ ہم تک پہنچ سکتا ہے سوائے قیاس آرائیوں کے؟ یہ سوال تو وہ صاحب میرا بھی ہے۔ اس کا شاہ محمود قریشی جواب دیں گے۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ بات ہے ابھی، اور جو آپ بات کر رہے ہیں سبق بالکل سمجھ میں آ رہی ہے، لاجیکل بات ہے۔ ایک چیز جو دیکھی ہے وہ ہے کہ اوور دا پاسٹ فیو ایئرز پی ٹی آئی نے بار بار کوشش کی ہے کہ تحریک لبیک کا جو موقف ہے، نیریٹو ہے، زبان ہے ایک طرح سے، اس کو ہم اپنا لیں، ہم اون کریں۔ بار بار آپ نے یہ دیکھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ اس طرح جو ان کے ووٹر ہیں شاید وہ تھوڑا بہت ہماری طرف بھی دیکھنا لگے۔ لیکن اس میں سبق بھائی مجھے ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ اگر مجھے اوریجنل رولیکس اور 2 نمبر کی رولیکس ایک ہی دام میں مل رہی ہے ایز اے ووٹر، تو میں اوریجنل کیوں نہ لوں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جب آپ نیریٹو کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے یا ٹی ایل پی کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ کا سوال جس طرح اگر میں سمجھ سکا ہوں ٹھیک طریقے سے، تو کیونکہ تحریک انصاف اور تحریک لبیک ان کا جو سٹائل ہے عوامی، وہ تو ایک جیسے ہی ہے دونوں کا۔ اگر آپ ان کو تھوڑا سا سٹیج کو اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کے سٹیج پر اور تحریک لبیک کے سٹیج پر جو انداز کلام اور اسلوب کلام اور بیانیہ اور جس سادگی کے ساتھ چیزیں پیش کی جاتی ہیں وہ تو بالکل سیم ہے، اور وہ بالکل عام جو ذہن ہے، جو عام ووٹر ہے، اس کو اپیل کرتی ہیں کہ ہاں بھائی یہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ ایک جذباتی سی فضا قائم کر دیتے ہیں، اور پھر جو معذرت ملنگوں کا معاشرہ ہے وہ بہت جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے ان چیزوں کو، تو وہ جو نتیجہ آپ وہاں سے برآمد کرتے ہیں بہت ایزیلی کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو عام ووٹر ہے جس نے آپ کی فتح اور شکست کا جو معیار طے کرنا ہے، کیونکہ یہ تو ایک خاص ووٹر ہے نا، یہ خاص ووٹر کسی کے ساتھ جڑ کر ہی اپنی شکست اور فتح بنا سکتا ہے۔ لیکن عام جو طبقہ ہے، کیونکہ وہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ کسی ایسے لوگوں کو ووٹ تو نہیں دے رہے نا کہ جو کیونکہ دیکھیں پاکستانی سوسائٹی کا آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ نہ یہ تو ایک خاص قسم کی لبرل سوسائٹی ہے اور نہ یہ خاص قسم کی مذہبی سوسائٹی ہے، یہ ایک حد تک مذہبی اور ایک حد تک سوسائٹی ہے۔ یہ مسجد کے مولوی کو چندہ تو دے دے گی لیکن ووٹ نہیں دے گی، اور ووٹ کے بارے میں وہ دیکھے گی کہ ہاں کن لوگوں نے ہمارے دعا جنازے کرنے ہیں، تھانے کچہریوں کے مسائل حل کرنے ہیں، تو جنہوں نے کچھ ہمیں دینا ہے، تو مولوی صاحب کو تو یہ دیتے ہیں لیکن ان سے یہ لیتے ہیں، تو پھر یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے سوسائٹی کے اندر، یہ موجود ہے۔ تو جب آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو یہ بہت کلیئر کٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ مذہبی جماعتیں پاکستان کے اندر
جتوانے میں ہروانے میں کردار ادا کر سکتی ہیں. اور بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہم حکومت بنا تو نہیں سکتے لیکن حکومت گرا ضرور سکتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ جو نقطہ نظر ہے ان کا, تو وہ یہ کر سکتے ہیں. یعنی یہ ایک شاندار پریشر گروپ بن سکتے ہیں, یہ آپ کو جتوا سکتے ہیں, آپ کو ہروا سکتے ہیں, آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر سکتے ہیں. لیکن الیکشن میں ان کو کبھی بڑی کامیابی میرا خیال یہ ہے کہ ماضی میں بھی نہیں مل سکی اور مستقبل میں بھی بہت کم اس کا امکان نظر آتا ہے. لیکن بہرحال اتحادوں کی سیاست میں بہت چمکتی ہوئی چیز ہے. بہت شکریہ سبوق, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور بارہا ہم بھی بتاتے رہے ہیں, تمام ٹی وی چینلز چیخ رہے ہیں کہ یہ جو گزشتہ 2 ہفتوں میں جو ٹی ایل پی اور پولیس کے درمیان جو کلیشز ہوئے اس میں 5 پولیس اہلکار شہید ہوئے. مگر اب یہ خبر آئی ہے گوجرانوالہ سے کہ جب معاہدہ ہو گیا اور اسی رات کو گوجرانوالہ میں ایک پولیس اہلکار کو اغوا کیا گیا, اس پر تشدد کیا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا. نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ اس کی وردی اتار کے اس کو سادہ لباس پہنا کر یہ تاثر دینے کی کوشش بھی کی گئی کہ یہ کوئی عام سا شخص ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ گوجرانوالہ کی پولیس کا آج کا بیان ہے. گوجرانوالہ پولیس کے مطابق جو ان کا اہلکار ہے عدنان احسان, ان کی لاش وزیر آباد میں کھیتوں سے برآمد ہوئی. اور جس طرح کا ان پر تشدد کیا گیا بہت ہی بہیمانہ, مگر کیونکہ ٹی ایل پی کے اراکین کو چھوڑنے کا سیزن ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کا مقدمہ بھی درج ہوگا یا نہیں ہوگا, کون اس کا ذمہ دار ہوگا. مگر ایک دفعہ جو ہم عدنان احسان کے بھائی ہیں ان کی دہائی سن لیتے ہیں, جنہوں نے آج ہمارے ڈان نیوز کے جو نمائندہ ہیں اقبال مرزا گوجرانوالہ میں, ان سے بات کی. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے نا جلسے پہ گئے ہوتے, انہوں نے ادھر ناکہ لگایا ہوا تھا, تو ادھر سے نا جب وہ ریسٹ ہوا نا تو اس کی نا تھوڑی سی طبیعت ذرا نا تھوڑی سی نساز سی. انہوں نے کہا چلو نا میں دوائی لے آؤں. وہ دوائی لینے گیا ادھر راستے میں نا وہ اسکواڈ والے کھڑے تھے مولوی, انہوں نے اس کو پکڑ لیا, وہ لے گئے اٹھا کے. وہ رات کو انہوں نے نا اس کے ساتھ تشدد اتنا کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز جگہ نہیں چھوڑی جو کہ انہوں نے وہ توڑی نہ ہو میرے بھائی کی. تو یہ گورنمنٹ کی سارا قصور گورنمنٹ کا ہے. جب ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو ان کو صرف لاٹھیاں پکڑائی ہوئی ہیں, صرف شہید کرانے کے لیے, مروانے کے لیے ہیں عوام کو. یہ سراسر عمران صاحب اور عثمان بزدار صاحب کا ان کا قصور ہے, جو ہم نہاتے جو ان سے شہری ہیں ان کو زیادتی انہوں نے خود کرائی ہے. اگر آپ خود دیکھ لیں تو آپ بھی کریں کہ اتنا ظلم تو کافر نہیں کرتے جتنا انہوں نے کیا ہے. اسلام کے نام پہ یہ تھبا ہے. تو ایک اور آدمی ہے اس کا بھی انہوں نے سر پاڑا ہے سارا ادھر سے. دوسرے آدمی جو اس کے ساتھ تھا وہ بھاگ گیا, پولیس والا ایک پکڑا گیا, انہوں نے ڈنڈے مارے ہیں اس کے, وہ سارا کھوپڑ پاڑ دیا, وہ بھی ادھر تھا. تو میرا بھائی کو انہوں نے جانوں سے جان سے مار دیا. اس کا حال دیکھیں نا, نیلا سارا ہر شہر نیلی ہوگی. ہم سر اب اس گورنمنٹ کے نا خلاف ہیں کہ انہوں نے اسلحہ مہینے سے پہلے ہی نا ان سے لے لیا واپس. ان کو لاٹھیاں دے دی ہیں کہ صرف آ جاؤ آپ مرنے کے لیے. یا ہم صرف اپنے بیٹے بھائیوں کو اس لیے بھرتی کراتے ہیں کہ شہید کرانے کے, اس لیے مروانے کے لیے. آپ نے سنا عدنان احسان کے بھائی کا. عدنان احسان جو ہیں ان کی ایک 6 سال کی بیٹی ہے جو سوگواران میں انہوں نے چھوڑی ہے اور بیوہ ہیں. اور ہم نے گزشتہ کئی روز سے دیکھا کہ سینئر پولیس اہلکار, سینئر فوجی اہلکار ان شہیدوں کے گھر جا رہے ہیں اور ان کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بچہ ضرور پوچھتا ہے کہ کیا میرے والد جو ہیں وہ واپس آئیں گے گھر, کیا وہ مجھے اسکول لے کر کے جائیں گے. تو یہ صورتحال ہے. جی یہی صورتحال ہے, اور اس پر اب اتنی دفعہ بات کی ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں مزید کیا بات کی جا سکتی ہے. دیکھیں, آپ خود کہتے ہیں کہ جی بھارت کی سپورٹ ہے, آپ خود کہتے ہیں کہ جی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے, اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج نہ کریں,
اور پھر آپ خود ہی اس قسم کا خفیہ معاہدہ کرتے ہیں. اور دیکھیں ہمیں حق ہے بطور اس ملک کے شہری ہونے کا کہ ہمارے نام میں کیا فیصلے لیے گئے ہیں. آپ کیا ہمیں بتایا جائے گا, کیا ان کو بتایا جائے گا, کیا ان کی جو 6 سال کی بیٹی ہے ان کو بتایا جائے گا کہ ہم نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے آپ کے باپ کو آپ کے والد صاحب کو مروا دیا. آپ سن رہے ہیں ان کی بھائی کی زبان, غصہ ہے, لیکن ان کے پاس تو ووٹ بینک نہیں ہے نا سر, ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے, نہ ہی یہ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں, نہ ہی ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں, نہ ہی ان کی یہ پاکستان پنجاب کی تیسری ووٹس کے حساب سے تیسری بڑی پارٹی نہیں ہے, تو ان کی آواز کوئی نہیں سنے گا. تھوڑی دیر کے لوگ دیکھیں گے, کہیں گے یار کتنی بری بات ہے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ ٹی ایل پی نے اپنی طاقت آپ کو دکھا دی ہے نا, بار بار دکھائی ہے, ایک بار پھر دکھا دی, ہمارے پاس بندے ہیں, ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے, ہمارے پاس ووٹس ہیں, ہمارے پاس نظریہ ہے. تو آنے والے دنوں میں لوگ بھاگ کے ان کے ساتھ ڈیلز کر رہے ہوں گے. آج کل عدم ہم کہتے ہیں, کل کا کسی کو کچھ نہیں پتا, ان قریب یہ بھی بین ہٹایا جائے گا, اور پھر سب جو ویسے تو کہتے ہیں کہ جی پولیس ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, وہی لوگ ان سے ہاتھ ملا رہے ہوں گے. اور جو آج چھوڑے ہیں آپ نے 860 لوگ, کیا پتا انہی میں ان کے قاتل ہوں, کیونکہ اس کا مقدمہ کس کے خلاف درج ہوگا کسی کو نہیں پتا, نامعلوم افراد کے. دوسری بات یہ ہے کہ پولیس ظاہر ہے اپنے پیشے کے اعتبار سے, نوکری کے اعتبار سے وہ اوپنلی سیاستدانوں کی طرح بیان نہیں دے سکتی, مگر جو بھی ان کے گھر جاتا ہے وہاں جو پولیس والے ہیں وہ صرف ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو ہمیں کیوں مروایا, اور ظاہر ہے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. ایک اور بات تو کروئل ہے خاصی کہ کم از کم حکومت اہلکار اگر ان میں واقعی جسے کہتے ہیں نا قومی غیرت, اس لیے کہ ان کا ایک ادارہ ہے, وہ اس کو اون کریں ڈس اون کریں اس سے الگ ہے, تو قوم کا ادارہ ہے, یہ کہہ دیں اگر ایک تو یہ ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ وہ اتنے بہادر ہیں حکومتی وزیر کہ ان کے گھر جا کے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. وہ چہرے نہیں ہیں, وہ سوالیہ نشان ہیں. سوالیہ نشان جو ہیں یہ دکھ کے اظہار کرنے والے روبوٹس کو دیکھ رہے ہیں. ایک کام کریں, بچے ضرور پوچھیں گے میرا باپ کہاں ہے. یہ ایسا کریں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے نا, اس کے بہت سارے فریم بنوائیں, اور ہر گھر میں جہاں ایک اہلکار شہید ہوا ہے ان کے بچوں کو بطور تحفہ پیش کر دیں کہ ہمارے پاس سوائے اس کے آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ تو کر ہی سکتے ہیں نا, اتنا تو ہو سکتا ہے. اب انہیں صبر آئے نہ آئے, ریاست کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں جو نہیں ہیں, یہ بھی ذمہ داری نہیں ہے ریاست کی کہ بچوں کا کیا ہے, ان کے گھر والے. پھر یہ ہے کہ جب وہ ہوش سنبھالے کا بڑا ہوگا اور جب اس سے کہا جائے گا کہ تم وطن کے لیے فلاں فلاں ادارے میں جاؤ, تو اس کا کیا رویہ ہوگا, اسے اپنا باپ کتنا یاد آئے گا نہیں آئے گا. بھاڑ میں جائیں یہ ساری چیزیں. فریم کروا کے ٹی ایل پی کا معاہدہ, پہلے تو یہ کہ خود آپ کو پڑھنا اگر نصیب ہو اگلے 10 دن میں, تو اس کا ایک کاپی جو ہے شاندار طریقے سے زیتون کی شاخوں میں ڈیکوریٹ کر کے فریم کروا کے جتنے بھی پولیس اہلکار تقریباً 650-700 جو زخمی ہوئے ہیں ان کے گھروں میں بھجوا دیں کہ سر ہماری طرف سے یہ تحفہ قبول ہو. اور کیمرے کی آنکھ کے لیے انہی بچوں سے آپ سلوٹ کرواتے ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ وہ ایک شہید اہلکار جو غلام رسول ہے ان کا بیٹا سلوٹ کر رہا تھا اور کہا تھا میں اپنے وطن کے لیے جان. ظاہر ہے وہاں رشتہ دار ہوں گے, کسی نے اس کو کہا ہوگا, اور ابھی بہت سے لوگ ان کے پاس ہیں, مگر جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو ظاہر ہے ان کے گھر والے یہ تو سوچیں گے, پوچھیں گے کہ ہمارا کیا قصور تھا. شاید اس کا جواب نہ ریاست کے پاس ہے اور نہ ہمارے پاس ہے. آج کے لیے جی اتنا ہی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.